नाते पाक के बाद सिलसिला खिताबत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दावत खिताबत दूंगी मोहतरम डॉक्टर मौलाना अब्दुल समीर साहब, लेक्चरर नौखंडा कॉलेज, कि वो अपने एहसास बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। नहायत काबिल एहतराम मोहतरम आली जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मखदूम फारूकी साहब, जो आज के इस बाबरकत जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, बिरादरम प्रोफेसर वाजिद कादरी साहब, जो बतौर मेहमान खुसूसी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मोहतरम मर्द हज़रात, आए हुए तमाम ही मेहमान, आज के इस बाबरकत और एक नहायत समाजी और मिली काम के अंजाम दही के लिए मुनक़िद करदा प्रोग्राम में जनाब अब्दुल मुईद हशर साहब और उनकी कमेटी ने मुझे दावत सुखन दी है और इस बात के लिए मुझे यहाँ आकर कुछ कहने के लिए दावत दी है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि आज के प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत आप सभी बखूबी जानते हैं, एक ऐसा काम जो इबादत तसव्वुर किया जाने वाला काम, एक ऐसा काम जो इंसानियत का काम है, एक ऐसा काम जो समाजी काम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की निस्बत से दुनिया के सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं। एक रिश्ता होता है खूनी रिश्ता, जिसमें भाई भाई होते हैं, हकीकी रिश्ता, और एक रिश्ता होता है कलमे का रिश्ता। दुनिया के सारे इलाके, दुनिया के चप्पे चप्पे में रहने वाला कलमा को मुसलमान आपस में कलमे के भाई हैं। दुनिया के सारे इंसान, चाहे वो किसी मज़हब से, किसी ज़ात से, किसी इलाके से, किसी भी एरिए से, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान आपस में इंसानियत के नाते भाई भाई हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, दुनिया का सारा की सारी मखलूक आपस में एक कुंबा है, एक ख़ानदान है, और बहैसियत ख़ानदान तमाम की तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, कि इसको इंसानियत के काम को इबादत कहा गया है। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औनि अखीह। और एक तफसीली हदीस है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु व मन कान फी हाजति अखीह कान अल्लाहु फी हाजतिही व मन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुर्बाती दुनिया फर्रज अल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बाती यौमिल क़ियामह व मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। दुनिया के सारे इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु। कोई इंसान, कोई मुसलमान किसी भाई पर जुल्म ज़्यादती न करे, और कोई मुसलमान, कोई इंसान किसी को बेसहारा और बेयार मददगार न छोड़े। तीसरा जो फ़िक्रा है, मन कान फ़ी हाजति अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही। जो कोई अपने भाई की ज़रूरत पूरी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। चौथा फ़िक्रा इस हदीस का यह है कि जो कोई अपने मुसलमान भाई की किसी एक तकलीफ़ को दूर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन की तकालीफ़ में से एक तकलीफ़ को दूर करेगा। और आखिरी जो पाँचवा फ़िक्रा है इस हदीस का, वमन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। जो कोई अपने भाई के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐबों में से किसी ऐब को छुपाएगा।
انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے راز کو فاش کر دیتا ہے، اس کی عیب جوئی کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، الزام تراشیوں سے کام لیتا ہے، اور یہ اسلام کے منافی ہے۔ اسلام اور ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی کے عیب کو ظاہر کرے اور کسی کی برائی کو لوگوں میں پھیلاتا پھرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کسی کی برائی کو، کسی کے عیب کو چھپائے، اس کا ایسا اجر و ثواب ہے جیسے کسی زندہ درگور ہونے والی کو دفن ہونے سے بچا لیا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ایک تفصیلی حدیث ہے، السعی علی الارملۃ والمسکین کالسعی فی سبیل اللہ واحسبہ کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم لا یفطر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ، یتیم، بے کس، مجبور، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے گمان کیا، میرا یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی کہا کہ ایسا شخص جو پریشان حال، مجبور، بے کس، پریشان، مجبور اور بیوہ اور یتیم اور بے کس پریشان حال کی مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے رات بھر نفلیں پڑھنے والا ہو، کبھی تھکتا ہی نہ ہو۔ یہ وہ ایسا روزہ دار ہے کہ کنٹینیو اور مسلسل روزہ رکھنے والا ہے۔ بہرحال آج کا یہ پروگرام مسجد جمیل بیگ کی کمیٹی اور ان کے اراکین کی طرف سے منعقدہ پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں ایسے مجبور، ایسے پریشان حال اور ایسے بے روزگار جو نانے شبینہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، صبح ہے تو شام میں نہیں ہے، شام میں تو صبح نہیں ہے، روزانہ کنواں کھودنا اور روزانہ پانی نکالنا، ایسے پریشان حالوں کی دستگیری کے کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے، تعاون کرتے ہوئے، انہوں نے ایسے جو سبزی ترکاری فروخت کرتے ہیں یا پھل فروٹ فروخت کرتے ہیں، ایسے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، اور یہ گاڑیاں جو چار پہیے کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کرائے سے لیتے ہیں، اور یومیہ کرایہ جو بھی ہوتا ہے اس کا 600 روپے ماہانہ کرایہ دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے کہ 30 روپے روز پہلے اس کا کرایہ نکالنا اور پھر بعد میں اپنا منافع نکالنا، اور جو سبزی ترکاری یا پھل فروٹ لائے ہیں اس کا جو اصل سرمایہ ہے وہ نکالنا، یہ بہت مشکل اور کٹھن اور دشوار مسئلہ تھا۔ تو یہ اہل ذمہ دار نے، مسجد جمیل کمیٹی کے ذمہ داروں نے ان کے طرف نظر التفات کیا، ہمدردی کی نظر سے غور و فکر کیا، اور عذرائے ہمدردی انہوں نے جس طرح بھی اس کا انتظام ہو سکتا انتظام کیا۔ مسجد جمیل بیگ کے بہت سارے کارنامے ہیں، بہت سارے سماجی کام ہیں، ان کی تفصیل ذکر کرنے کا قطعاً نہ ضرورت ہے نہ اس کا میرا مقصد ہے، لیکن جتنے بھی سماجی کام ہو سکتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، مزاج پرسی کرنا، ان کا دوا دارو اور علاج کا انتظام کرنا، اسی طرح جو تعلیم یافتہ بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے کوشش کرنا، اسی طرح جو پڑھے لکھے ہیں لیکن روزگار سے اٹیچ نہیں ہے تو ان کے لیے معلومات فراہم کرنا، اسی طرح بن بیاہی لڑکیاں اور ایسے لڑکے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام کرنا، ایسے بہت سارے کام ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے، اور میں مسجد جمیل بیگ کے کاموں سے ابتدا ہی سے میں ٹچ میں ہوں۔ عبدالحلیم حشر رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کام کے بانی ہیں، ابھی انہوں نے اس کام کو اپنے بیٹے کی طرف موڑ دیا ہے اور وہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر ہیں، اور بہت ہی تندہی کے ساتھ، بہت ہی یکسوئی کے ساتھ، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اور سارے دھیان اور ساری افکار اور ساری توجہ کے ساتھ وہ اس کام کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ ان کی مسجد جو مسجد جمیل بیگ کے نام سے جانی جاتی ہے، شہر اورنگ آباد ہی میں نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر میں اس اعتبار سے مشہور ہے کہ نماز جمعہ سب سے زیادہ آخری وقت میں وہاں رکھی جاتی ہے، تاکہ وہ لوگ جو کاروباری ہیں، جو ملازمت پیشہ ہیں، جن کو نماز جمعہ کسی اور جگہ نہیں مل سکتی، وہ وہاں جا کر ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، وکلاء ہیں، اور بہت سارے مسافرین جو باہر سے آ جاتے ہیں اور ان کو وقت پر نماز جمعہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو مسجد جمیل بیگ میں نماز جمعہ بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اس کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد سونے پہ سہاگا، وہاں پر حالات حاضرہ پر خطابات ہوتے ہیں، اور اورنگ آباد کی مشہور شخصیتیں
علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے جو اپنی اپنی میدان میں مہارت رکھتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے اور ان کو موقع دیا جاتا ہے کتابت کا، جو حالات حاضرہ پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سیاسی حالات کے تناظر میں وہ بیانات کرتے ہیں، جس سے قوم اور ملت کی صحیح معنی میں رہنمائی ہوتی ہے۔ بہرحال بہت سارے کام ہیں مسجد جمیل بیگ کے، اور سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ میں آج آئے ہوئے مہمانوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جو کام یہ انجام دے رہے ہیں ہم اس کی تائید کریں، زبانی تائید، ہم اس کا تعاون کریں، دامے درمے سخنے، جس طرح بھی تعاون ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح کام ہے جو فی سبیل اللہ انجام دیے جاتے ہیں، بے لوث انجام دیے جاتے ہیں، خلوص و للہیت کے تحت انجام دیے جاتے ہیں، رضا الہی مقصود نظر ہوتی ہے، اور ان کا جو حساب کتاب ہے بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ روز کا روز ان کے پاس حساب کلیئر، آڈٹ ہوتا ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، آمدنی کتنی، اخراجات کتنے ہیں۔ بہرحال میرا آج اس اسٹیج سے یہی پیغام ہے کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ناظرین میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مسجد جمیل بیگ کے وہ سارے سیاسی اور سماجی اور دینی اور مذہبی کام جو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، ان کاموں کا آپ بھی حصہ بنیں، خود بھی بنیں، اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں اور راغب کریں۔ آج جو کام انجام دیا جا رہا ہے اس کی ساری تفصیلات ہمارے مہمان بھی تشریف فرما ہے، ہمارے جلیل القدر پرنسپل صاحب بھی آپ سے استفسار کریں گے، اظہار خیال کریں گے، مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں گے۔ پروفیسر واجد قادری صاحب بھی ان کے کلمات سے بھی ہم روشناس ہوں گے، واقف ہوں گے۔ آپ نے موقع دیا اور مجھے چند کلمات کہنے کی یعنی اجازت دی اور حکم دیا، میں آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جو لوگ یہاں پر مستحقین یا جو ضرورت مند یا جن کو یہ جو گاڑیاں دی جا رہی ہیں، میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ اس کا استعمال جو بھی کریں گے اللہ کا نام لے کر اس کا استعمال کریں گے، بسم اللہ بول کر اس کی شروعات کریں گے، اور اللہ کا جو حق ہم پر ہے، اللہ کا حق سب سے زیادہ جو ہے جو روئے زمین پر جو عرش سے فرض کیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ نماز فجر کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے روزگار کو اور کاروبار کو شروع کریں گے تو کوئی مجال نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی تنگی آئے، کوئی معاشی بحران آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ضمانت دی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز فجر ادا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی تنگ حال نہیں ہو سکتا ہے، بدحال نہیں ہو سکتا ہے، پریشان حال نہیں ہو سکتا ہے، اور تنگ دستی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ فجر سے پہلے تہجد کا بھی ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور تجارت میں جو 2 چیزیں بہت اہم ہیں، سچائی اور ایمانداری۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صحیح معنی میں جو ایماندار اور سچا تاجر ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آج کے دور کا وہ ولی ہو سکتا ہے، اور اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت پیشہ افراد سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے حق کو بھی ادا کریں اور ایمانداری سچائی کو اپنی تجارت میں اپنائیں۔ انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی تجارت میں، آپ کے بزنس میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔